अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था इस्लामी मुआशरा। सबसे पहले हमने उसमें इस्लामी मुआशरे का मायने और मफ़हूम और उसकी खसूसियत के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 5 में वो है अकारिब या रिश्तेदारों के हकूक़। अकारिब रिश्तेदारों को अरबी में रिश्तेदारों के लिए अक़राबैन यानी अकारिब का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया। उर्दू में इसे रिश्तेदार, इंग्लिश में रिलेटिव्स कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो रिश्तेदारों की अहमियत और रिश्तेदारों के जो हकूक़ हैं अल्लाह ताला ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के कौन कौन से हकूक़ जो हैं वो मुकर्रर किए हैं, आज हम उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस्लामी मुआशरे में रिश्तेदारी को बहुत अहमियत हासिल है। रिश्तेदारों से इंसान को फितरी तौर पर मोहब्बत होती है, यानी पैदाइशी तौर पर ऐसे रिश्ते जो कि पैदाइशी तौर पर इंसान के साथ जुड़ जाते हैं, माँ बाप के, बहन भाइयों के, खाला के, चाचू के, मामू के, जो भी रिश्तेदार बाप की तरफ से या माँ की तरफ से होते हैं, उन रिश्तेदारों से मोहब्बत करना इंसान की फितरत होती है, क्योंकि इंसान की फितरत में मोहब्बत रख दी गई है उन रिश्तेदारों से। तो लिहाजा जब भी जानिसारी का सबूत रिश्तेदार देते हैं तो इसकी तवक्को दूसरों से मुश्किल है, यानी मुसीबत में जो साथ हमारा रिश्तेदार देते हैं वो दूसरे लोगों से उसकी तवक्को या उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो लिहाजा मुस्तहकम बरादरी वाले इंसान का दिल मजबूत होता है, यानी ऐसा इंसान जिसकी बरादरी, जिसके रिश्तेदार, जिसका ख़ानदान मजबूत होता है उसका दिल भी मजबूत होता है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने भाई और गमज़ादे के दम से अकेला आदमी भी कसीर होता है, यानी अगर कोई इंसान अकेला है, किसी मुसीबत में है, लेकिन उसके भाई और उसके गमख्वार जो हैं वो उसके साथ हैं, तो वो एक अकेला आदमी भी जो है वो कसीर होता है, यानी मजबूत होता है, ज़्यादा आदमियों की ताकत के बराबर होता है। कहते हैं कि ज़िंदगी के नशीबो फराद में यानी उतार चढ़ाव में रिश्तेदार ही इसका हाथ बिठाते हैं, इसका बोझ हल्का करते हैं, इंसान के बदनी और जहनी कवी मजबूत रहते हैं और उम्र में इजाफा होता है। कुरान पाक में बार बार ज़ुल कुर्बा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है और किताब और सुन्नत में उक़रबा से हुस्न सलूक और सुलह रहमी की तकीद की गई है। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, ला यदखुलुल जन्नता कातिउर रहीम, कि रिश्तेदारों से क़िता ताल्लुक़ करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। कि जो इंसान रिश्तेदारों से क़िता ताल्लुक़ करता है यानी ताल्लुक़ को ख़त्म करता है बग़ैर किसी वजह के, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने रिश्ते क़राबत में अपनी रहमत और बरकत रख दी है। वो इन बंदों पर जो रिश्तेदारी को मिटने नहीं देते रहमतों की बारिश करता है। खादी बरहक हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी चाहता है कि इसकी उम्र बढ़े, यानी इसकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो, रिज़्क़ कुशादा हो, बुरी मौत से बचे और इसकी दुआ कबूल हो, इसे चाहिए कि रिश्ते क़राबत को जोड़े, यानी दूसरों के साथ रिश्तेदारी जो है उसको ख़त्म ना करे, उसको जोड़े रखे। अरशाद बारी ताला है सूरह अर-राद में आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला बयान करते हैं, वल्लज़ीना यसीलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युस्सला, और अहले अकल वो हैं जो इस ताल्लुक़ यानी रिश्तेदारी को बरकरार रखते हैं जिसको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। यानी अकल वाला उनको कहा गया है कि अल्लाह ताला ने जिनके साथ हमारा रिश्ता बनाया है वो उन रिश्तों को आपस में जोड़े रखते हैं, उसको अहले अकल में शामिल किया गया है। तो ये थी रिश्तेदारी की अहमियत कि अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि रिश्तेदारी की वजह से इंसान जो है वो मजबूत रहता है, उसकी उम्र में इजाफा होता है, उसका रिज़्क़ कुशादा होता है और अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतें जो हैं वो अदा करते हैं। अब हम देखते हैं रिश्तेदारों के हकूक़ के रिश्तेदारों के हकूक़ क्या है। सबसे पहले हुस्न सलूक। कुरान पाक में वालिदैन के अलावा रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक की तकीद की गई। इरशाद खुदाबंदी है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26 में, वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू, और रिश्तेदारों को इनका हक़ अदा करो। सूरह अन-निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला बयान करते हैं, वबिल वालिदैनी एहसानम वबिज़िल कुर्बा, और माँ बाप और क़राबतदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। क़राबतदार यानी हमारे रिश्तेदार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रिश्तेदारों से नेक सलूक करने पर बहुत ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात हैं, हदीस नंबर 1 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, क़राबत नवाज़ी, हुस्न खलक और खुशगवार हमसायगी से बस्तियाँ आबाद और उम्र दराज होती हैं। यानी अगर रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा ताल्लुक़ है, आपका खुलक, आपका सलूक उनके साथ अच्छा है और आपकी हमसायगी यानी आपके पड़ोसी जो हैं वो खुशगवार हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इससे आपकी उम्र में इजाफा होता है और अच्छी बारौनक बस्तियाँ जो है वो आबाद होती हैं।
حدیث نمبر 2 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جو شخص چاہے کہ اس کی روزی کی شادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور وہ اس کی جو رزق ہے اس کا مال جو ہے اس میں اضافہ ہو تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس جنت میں لے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں پر ساتھ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا عمل جو ہے اس کو بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا۔ صلہ رحمی، اسلام صلہ رحمی کو تعلیم دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قطع رحمی اور قطع تعلق، ایک ہوتا ہے صلہ رحمی۔ قطع تعلق کہتے ہیں رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کو اور صلہ رحمی کہتے ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کو۔ اسلام صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صلہ رحمی سے مراد قریبی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 21 میں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ عقل مند لوگ ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو ملانے کی بڑی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ رحم قرابت کی اصل رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جس نے تجھے جوڑے رکھا میں اسے استوار رکھوں گا اور جس نے تجھے توڑا میں اسے شکستہ کر دوں گا، یعنی اصل اس کی رحمان ہے، یعنی اصل اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ہے اس میں رشتہ داروں کو جوڑنے کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی اس اصل کو جوڑے رکھے گا، رشتوں کو جوڑے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے استوار رکھیں گے، یعنی اسے آباد رکھیں گے، اور جو ان کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے شکستہ کر دیں گے، یعنی اسے تنگ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ بہترین خوش خلقی یہ ہے کہ تم تعلقات توڑنے والوں کو جوڑو اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس سے تعلق کو جوڑو، اور جو تمہیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تم اسے وہ چیز عطا کرو، اور جو تم پر زیادتی کرتا ہے اس پر زیادتی کرنے سے اسے معاف کر دو اور اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ قطع تعلقی پر وعید یعنی اس پر سزا کیا دی گئی جو لوگ قطع تعلقی کرتے ہیں، یعنی دوسروں سے تعلق جوڑتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز تھی صلہ رحمی یعنی تعلق کو جوڑنا، قطع تعلقی یعنی تعلق کو توڑنا۔ قرآن اور حدیث میں رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والوں کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 7 میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او قصر نصیبا مفروضا، کہ جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، اور یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی ماں باپ جو وراثت میں چھوڑ جائیں یا رشتہ دار جو چھوڑ جائیں اس میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ مقرر ہے، اور یہ حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں۔ قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی میں اقارب اور ذوی الارحام کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے حصے جو ہیں وہ ہماری جائیداد میں مقرر کر دیے گئے ہیں، اور پھر تاکید کی گئی ہے کہ کسی بھی رشتہ دار کو اس کے جائز حق سے محروم نہ کیا جائے۔ جس معاشرے میں رشتہ داروں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں وہاں لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کا بازار گرم رہتا ہے۔ اگر احکام خداوندی کی اطاعت میں تقسیم وراثت کا کام سر انجام پائے تو بہت سے مسائل از خود ختم ہو جائیں گے، یعنی ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہیں، وہ جائیداد کی تقسیم کے متعلق ہیں۔ تو اگر جائیداد کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور قرآن و حدیث کے بتائے گئے احکامات کے مطابق کی جائے تو یہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جائیداد سے لے کر جو جھگڑے کا باعث بنتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں دعوت حق کے رشتہ داروں کو دین حق کے ذریعے اصولوں کی تلقین کی جائے اور خدمت دین کی طرف مائل کیا جائے۔ اگر وہ کسی گناہ کے ماحول میں گر جائیں تو اس سے نکلنے میں ان کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے اقربا کو تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الشورى آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔
یعنی سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت کے حوالے سے سب سے پہلے وحی کی دین اسلام کی، اس میں یہ تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب تھے. کہ یعنی رشتہ دار اگر کسی گناہ کے کام میں ملوث ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انہیں نیکی کی طرف تلقین کریں تاکہ وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 214 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چیز کی تلقین کی کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو ڈرائیے. کس چیز سے ڈرائیے؟ کہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، گناہوں سے کی سزا سے ڈرائیے. اہل ایمان کو بھی تلقین کی گئی کہ وہ خود بھی ایسے اعمال سے بچے جو جہنم میں جانے کا باعث ہو سکتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں. فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ العصر پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہیں. حق کی تلقین یعنی ان کو اچھی باتیں، دین کے متعلق جو نیکی کی باتیں ہیں وہ بتاتے رہیں اور کہ ان کو صبر کی تلقین کرتے رہیں. اقربا پروری کی خاطر اقربا کے ساتھ حسن سلوک، مالی اور روحانی تعاون کا جذبہ قابل تحسین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ داری کی خاطر جائز اور ناجائز میں تمیز ہی باقی نہ رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں دیکھنا ہے کہ رشتہ داروں میں جس طرح ہم تعلق جوڑ رہے ہیں کیا وہ کس حد تک ہونا چاہیے، اس میں جائز اور ناجائز باتوں کا بھی ہم نے جو فرق ہے وہ لازمی رکھنا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کن باتوں پر ہم نے جو ہے وہ تعاون کرنا ہے اور کون سی باتیں ہیں جن میں ہم نے تعاون نہیں کرنا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے معاملات میں ہرگز تعاون نہ کرو. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جب وہ نیک کام کریں، پرہیزگاری کا کام کریں، نیکی کا کام کریں تو اس کام میں ان کی مدد کرو، لیکن اگر وہ کوئی گناہ کا کام کریں، زیادتی کے معاملات کریں، کسی کو قتل کرنے کی سازش کریں، کوئی چوری کریں یا پھر کسی کا حق جو ہے وہ غصب کر لیں، تو ایسے کاموں میں رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ان کا تعاون کرنے کی جو اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ایسے کاموں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنے کا کہا گیا. سب سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں اس کام سے روکیں، اگر وہ اس کام سے باز نہیں آتے تو پھر ان سے علیحدگی کر لینی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا اپنے خاندان سے محبت رکھنا تعصب میں داخل تو نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعصب یہ ہے کہ آدمی اپنے خاندان کو ظلم کرنے میں مدد دے. یعنی کسی نے پوچھا کہ اپنے خاندان سے جو محبت کرنا ہے کیا یہ غلط تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ غلط نہیں ہے، صرف یہ غلط ہے کہ تم اپنے خاندان کو جو ظلم اگر وہ کسی پر کریں تو اس میں اس کا ساتھ دو. ایک خاندان یا برادری کے باہمی تعلق سے مقصود یعنی اس کا مقصود محبت، ہمدردی اور اظہار کا جذبہ پیدا کرنا ہے. یعنی خاندان یا برادری کے جو برادری کے آپس میں تعلقات ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ محبت، ہمدردی اور اظہار کے جذبات کو پیدا کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کے خلاف محاذ ارائی اور ظلم و زیادتی میں ہاتھ بڑھانا. لہذا اقربا نوازی میں دوسروں کی حق تلفی نہ ہونے پائے بلکہ عدل اور احسان کا دامن تھامے رکھنا ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الانعام آیت نمبر 152 میں 152 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب بات کرو تو عدل سے بات کرو خواہ وہ تمہارا قرابت دار ہی ہو. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ جو تعلقات مضبوط کرنے ہیں، ان کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خاندان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک پارٹی یا ٹیم بنا لی جائے اور اس کے ذریعے سے پھر دوسرے لوگوں کا جو حق تلفی ہے وہ کی رہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا رہے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ جب بات کرو تو عدل کرو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لمیٹیشن، جو حدود رکھی ہیں، ان کو بھی زیر نظر رکھنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے رشتہ داروں کی اہمیت اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں پڑھا. ہمارا یہ ٹاپک یہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.